जो होता है इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, सोफिस्टिकेशन लाना होता है इसके लिए। ये भी इंतहाई एक हकारत वाला सलूक किया करते थे मुसलमानों से, कंटेम्प्ट के साथ सलूक करते थे, घटिया समझते थे उनको, बहुत मुस्तहज़िऊन का ग्रुप था ये। बदतरीन ये थे जो कि जुबान से मजाक उड़ाया करते थे। इन मुस्तहज़िऊन के अंदर अबू जहल, उक़बा बिन अबी मुईत, उबई बिन खल्फ, अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील, ये इनका फॉरवर्ड दस्ता था। इनमें से एक को भी इस्लाम की तौफीक नहीं मिली, या तो ये बदर में मारे गए या किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर जिल्लत की मौत ही मरे। बहुत अहम सबक है हमारे लिए। कुछ भी हो, इंसान कभी मजाक ना उड़ाए दीन का, कि मजाक उड़ाने वालों पर फिर मोहर लग जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी अज़ियत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने, बहुत अज़ियत पहुंचाई है आपको, और साथ ही साथ जिस्मानी अज़ियतें भी पहुंचाया करते थे। अबू लहब के दो बेटे उतबा और उतैबा, इनकी शादियां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों रुकैया और उम्मे कुलसूम से हुई हुई थीं। अबू लहब ने इन दोनों को हुक्म दिया कि इन दोनों को तलाक दे दो। तलाक दे दी दोनों बेटों ने। अब आप जरा इस वक्त रुकिए और इमेजिन कीजिए, एक इंसान हक बात कह रहा है, दावा कर रहा है मैं हक पर हूं। मिसाल के तौर पर अपनी मिसाल हम ले लें, हम दावा करते हैं कि हम हक बात कह रहे हैं, जो पुरानी बिदात हैं, मुशरिकाना रसूमात हैं, हम इन सबको छोड़ने की बात करते हैं। लोग हमको मना करते हैं कि तुम ऐसी बातें मत करो, बुजुर्ग खफा हो जाएंगे। जिनकी नजरे न्याज़ उर्स मनाते हैं हम, उन्हीं की बरकत से हमारी जिंदगी में सुकून है। तुम उनको बुरा भला कहोगे तो नहूसत पड़ेगी तुम पर आकर। हम कहते हैं नहीं, अल्लाह तो बस एक ही है, सारा इख्तियार बस अल्लाह ही के पास है। अब अक्सर हम तवक्को करते हैं कि ऐसे मौकों पे अल्लाह ताला हमारी मदद यूं फरमाएगा कि हमारी जिंदगी में बड़ी रहमतें, बड़ी बरकतें आएंगी। एक प्रूफ और सबूत के तौर पर लोगों के लिए भी देखने को कि देखो ये हक बात कह रहे हैं तो अल्लाह कितना मेहरबान हो गया, इनके तो माल में इजाफा हो गया और औलाद की तरफ से तो खुशियां ही खुशियां इनको देखने को मिल रही हैं। इंसान के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है ना कि चूंकि हम हक पर हैं, लिहाजा अब अल्लाह हमसे राजी है, तो लिहाजा अब अल्लाह हमको बहुत अच्छा दिखाएगा। और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें अच्छा दिखाए ताकि इनको पता चल जाए कि देखो हम हक पर हैं, कितना अच्छा हो गया, हमारी जिंदगियों में कितनी बरकतें आ गई, हम कितने खुश हैं। चाहता है ना इंसान। यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उन्होंने हक का नारा बुलंद किया, जो जो प्रेडिक्शंस थी कुफार की, जिन जिन बातों से वो डराया करते थे, वो सब एक एक करके पूरी हो रही हैं। बेटियों को तलाक हो गई। अब कोई इस तरह का दीन की बात लेकर खड़ा हो और उसके यहां उसकी बेटियों को तलाक हो जाए, वो तो वहीं हिल जाए, वहीं बदगुमान हो जाए अपने रब से कि मैंने अल्लाह के लिए इतनी मुखालफतें बर्दाश्त की, मैं तो लोगों की इतनी बातें सुन रहा हूं और अल्लाह मेरे साथ ये कर रहा है। तो इसका फिर शक आना शुरू हो जाए कि हो सकता है मैं ठीक ही ना कह रहा हूं, हो सकता है यही लोग ठीक कह रहे हों। फिर दोबारा से वही उर्स और नजरें आ जाए और वही मुशरिकाना तरीके हम शुरू कर दें घरों के अंदर। होता है ना। लेकिन फिर हमको सीरत बहुत सहारा देती है। हम देखते हैं कि दुनिया दारुल जजा नहीं है, ये तो दारुल इम्तिहान है। यहां तो अल्लाह टेस्ट करता है इंसानों को। यहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा हक लेकर खड़े हुए और वहां मुश्किलात और मसाइब के पहाड़ आप ही पर टूट पड़े और कुफ्फार तो मजीद प्रोग्रेस करने लगे। उनके तो माल में भी इजाफा, औलाद की तरफ से भी बड़े पुरसुकून और सोशल पोजीशन भी उनकी अच्छी से अच्छी होती चली जा रही थी। और देखें इतने फरमाबरदार बच्चे अबू लहब के बाप के एक कहने पर दोनों ने अपनी अपनी बीवियों को तलाक दे दी। ना सिर्फ ये, बल्कि उतैबा जब अबू लहब का बेटा था तो वो हम कहते हैं ना लाइक फादर लाइक सन, बाज दफा ये भी तो होता है। वो आया और आकर उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्तराजी की, आपका कुर्ता फाड़ दिया और आपके चेहरे पर थूका आकर, लेकिन वो उसका थूक आपके मुंह पर गिरा नहीं। ये दामाद है, दामाद है, रिश्तेदार भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी और कहा अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। और यही हुआ कि वो शाम की तरफ सफर कर रहा था
زرقاء کے مقام پر قافلے والوں نے رات کو پڑاؤ ڈالا. ایک شیر آیا رات کو اور قافلے کا اور پڑاؤ کا چکر لگا کر چلا گیا. عتیبہ نے جب دیکھا تو کہنے لگا ہائے میری تباہی، یہ تو مجھ کو کھا جائے گا. کہنے لگا کہ میں شام میں ہوں لیکن محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھ کو مار ڈالا. اس قدر ان کو یقین تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہوگا. اس کو پتا تھا کہ محمد نے مجھے بد دعا دی ہے، یہ تو ہو کے رہے گا. تو یہی ہوا. بہت ڈرتا رہا. قافلے والوں نے اس کو بیچم بیچ سلایا، خود چاروں طرف انہوں نے گھیرا ڈالا. لیکن رات کو کسی وقت شیر آیا، سب کو پھلانگا اور عتبہ کو پھاڑ ڈالا آ کر اس نے. وہی وہ ابو لہب تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو خوش ہو کر اس نے سب میں خبر سنائی اور جا کر اس نے کہا کہ محمد تو ابتر ہو گیا. نعوذ باللہ. ابتر سے مراد ہے کہ اس کی جڑ کٹ گئی، کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن وہی جڑ کٹا ہے. آج محمد کے نام لینے والے بہت ہیں اللہ کے فضل سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں. اس کی بیوی ام جمیل، اس کا نام عروہ تھا. جب اس کو پتا چلا کہ اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی ہے تو آپ کو تلاش کرتی ہوئی آئی. حمالۃ الحطب کہا گیا ہے اس کو، لگائی بجھائی کروانے والی. یہی اس کا شغل تھا، پاس ٹائم یہی تھا. جہاں بیٹھی چگلیاں لگا دیں، لوگوں میں لڑائیاں ڈلوا دیں، ہر جگہ فساد کی آگ بھڑکانے والی. یہ آپ کو تلاش کرتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ آئی ہے خانہ کعبہ کے پاس جہاں کے نبی اکرم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ آپ کو دیکھ نہ سکی. صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نظر آئے. کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اگر مجھ کو مل گیا تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی. اور میں بھی شاعرہ ہوں. بھی آپ نے دیکھا نا، اس کا مطلب تھا کہ اچھا محمد شعر کہتا ہے، نعوذ باللہ. تو میں بھی شاعرہ ہوں، میں بھی شعر کہتی ہوں. اس سے ایک اور بات پتہ چلی، جو مستہزئون تھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے، ایلیٹس تھے، یہ جاہل نہیں تھے، خوب پیسے والے، خوب علم والے. علم سے مراد تعلیم، نالج تھی ان کے پاس، پڑھے لکھے لوگ تھے. اور یہ آج بھی اسلام کا استہزاء کرنا ایلیٹس کا ہی کام ہے، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگوں کا، پیسے والے لوگوں کا. تو اس نے شعر پڑھا کہ مذمم عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کے حکم سے انکار کیا اور اس کے دین کو گھٹیا سمجھ کر نفرت سے اور حقارت سے چھوڑ دیا. مذمم کا مطلب ہے وہ شخص جس کی برائی کی جائے. محمد کا بالکل اپوزٹ ہے، ضد ہے محمد کی. اس پر آپ دیکھیے، اگر ہمارا کوئی نام بگاڑے ہمیں کیسا لگے؟ جل جل کے، رو رو کے ہر ایک کو بتائیں، پتہ ہے وہ مجھے کیا کہتا ہے، وہ تو مجھے ایسے کہتا ہے. اب یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. آپ فرماتے تھے کہ مشرکین مجھ کو تو برا نہیں کہتے، وہ تو کسی شخص مذمم کو برا کہتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نا سائڈ ٹریک کر جانا چیزوں کو. تو کیا ضروری ہے کہ ہر چیز کو عین اپنے دل پر ہی لیا جائے؟ سامنے سے تیر آ رہا ہے، آپ سائڈ میں ہو جائیے. آپ کہیں پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں. ہر طنز اور تانا اپنے پر کیوں لیتے ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس تیر کا رخ کسی اور طرف ہو تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر. بعض دفعہ مظلوم بننا اچھا لگتا ہے ہم کو. ہم سب سے کہتے ہیں کہ لوگ ہم پہ بڑا طنز کرتے ہیں. کچھ یہ شوق ہو جاتا ہے لوگوں کو، وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا ٹارگٹ ہم بنیں اور ہم مظلوم ہی رہیں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تو یہ ہے کہ جو طنز کے تیر اور تانوں کے تیر آپ کی طرف ڈائریکٹڈ ہیں، آپ اس سے بھی ہٹ جائیں، جانے دیں خالی ان کے وار کو. ابی بن خلف کا ایک گہرا دوست تھا عقبہ بن ابی معیط. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے. اس نے آ کر حضور کی گردن کو اتنے زور سے اپنے پاؤں سے روندا کہ آپ کی آنکھیں تقریباً باہر نکل آئیں. ایک دفعہ آپ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ آ گیا، اپنا کپڑا آپ کے گلے میں ڈال کر، گردن میں ڈال کر سختی سے گلا گھونٹنے لگا.
اتنے میں ابو بکر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو چھڑاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک مرد کو قتل کر دو گے اس بات پر صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ ایک دفعہ عقبہ نے حضور کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا. اب آپ یہ دیکھیے، یہ اس کی کرتوت ہیں، لیکن جب یہ آیا بات سننے کے لیے تو آپ نے اس کو ہٹایا نہیں، آپ نے پھر اس کو بات بتائی، جو کچھ سننا چاہتا تھا آپ نے اس کو سنایا. ظرف چاہیے ہوتا ہے ان باتوں کے لیے. کم ظرف لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے، جو گرج پالتے ہیں، جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، وہ چھوڑ دیں، پھر دین کا کام ان کے بس کا نہیں ہے. یہ تو انتہائی اعلی ظرفی اور انتہائی صبر انسان کو چاہیے ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہر ایک کے لیے، طنز اور تیر کی بارش کرنے والوں کے لیے بھی اور گلا گھونٹنے والوں کے لیے بھی. جب وہ بات سننے آ جائیں تو یہ آ کر بیٹھا اللہ کے رسول کے پاس اور جو کچھ سننا چاہ رہا تھا سنتا رہا، آپ اس کو سناتے رہے. اس کا جو دوست تھا ابی بن خلف، اس کو پتا چل گیا، اس نے اس کو بہت برا بھلا کہا. اب پھر یہ ایک اپرچونٹی تھی، پھر دروازہ کھلا تھا اس کے لیے، عقبہ بن ابی معیط کے لیے. لیکن بری صحبت، بیڈ کمپنی، پیئر پریشر، سوشل پریشر نے اس کو ہٹا دیا. بہت ضروری ہے کہ انسان دیکھ بھال کر اپنے دوست بنائے کہ کس راستے پہ ڈالنے والے ہیں. کوئی اچھے دوست اس نے بنائے ہوتے تو مزید انکریج کرتے اس کو کہ اچھا تم سن کر آئے ہو، چلو ہمیں بھی لے کر چلو. لیکن دوستی ابی بن خلف جیسے لوگوں سے تھی. اس نے بہت برا بھلا کہا اس کو اور کہا اللہ کی قسم تیرا چہرہ دیکھنا میرے لیے حرام ہے جب تک تو محمد کے منہ پر جا کر تھوک نہ ہے. اور یہی اس نے کیا. صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر ایک دفعہ ابو جہل نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی انٹیلز جو ہوتے ہیں وہ لائے اور محمد کی پیٹھ پر ڈال دے. یہی شخص عقبہ بن ابی معیط، اسی کے نصیب میں یہ بدبختی لکھی تھی. یہ اٹھ کر گیا، لے کر آیا، کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا. جو ہی آپ سجدے میں گئے اس نے آپ کے کندھوں کے بیچ میں وہ رکھ دی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ گندگی بہ رہی ہوگی اور آپ پر آ رہی ہوگی، اور اتنی بھاری چیز کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے. کتنی ہی دیر اس حال میں گزر گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی تھی، وہ بھاگی بھاگی آئیں اور روتی جاتی تھیں اور اس اجڑی کو گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے باپ پر سے ہٹاتی جاتی تھیں. جب اللہ کے رسول نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہ تو قریش کو پکڑ لے. اور آپ نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا جتنے بھی لوگ وہاں تھے. جب آپ نے یہ کہا تو ان کا ہنسنا سب رفو چکر ہو گیا، ساری ہنسی ان کی بند ہو گئی. پہلے تو ہنس ہنس کر لوٹ رہے تھے، حضور کا یہ حال دیکھ کر ساری ان کی ہنسی ختم ہو گئی، گڑگڑانے لگ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کرنے لگ گئے کہ آپ تو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں ہم کو. اس لیے ان کو پتا تھا کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات تو پوری ہو کر ہی رہنی ہے. اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں پکڑا، جتنے لوگوں کا نام لے کر اللہ کے رسول نے بددعا دی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ انا کفیناک من المستہزئین، کہ بے شک ہم کافی ہو جائیں گے آپ کو مذاق اڑانے والوں کی طرف سے. اللہ کافی ہو گیا. اللہ کے رسول نے انگلی بھی نہ اٹھائی ان کے خلاف، اللہ نے خود ہی پکڑ لیا ان کو اپنے اپنے طریقوں سے. خوشی کی بات دیکھیے یہ ہے کہ قبیلے کے سردار ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے باوجود کفار یہ حال کر رہے ہیں آپ کا، تو مسلمانوں کا کیا حال کر رہے ہوں گے جن کو کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں تھی. تو اس کو بھی تو ہم دیکھیں گے کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. تو یہاں پر جو پہلی ہم نے بات ڈسکس کی تھی زبانی پرسیکیوشن اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو جسمانی اذیت. دوسرا طریقہ زبانی مخالفت کا جو پروپیگنڈے کا انہوں نے اختیار کیا تھا وہ تھا پیغام کو ڈسٹارٹ کرنا، مسخ کر دینا اس کی تعلیمات کو، پھر اس میں شکوک پیدا کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے لے کر تعلیمات تک ہر چیز میں شک ڈالتے تھے. کہتے تھے کہ یہ تو چاہتا ہے کہ تم میں فضیلت حاصل کر لے،